अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फ्रंट सिंध CBA की जानिब से मेन ब्रांच कराची यूनियन ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और हमद बारी ताला से हुआ। इजलास में एम्प्लॉयज़ फ्रंट सिंध के सेक्रेटरी जनरल सैयद हैदर ने 99 न्यूज़ चैनल की आला खिदमात के एतराफ़ में 99 न्यूज़ चैनल के CEO मोहम्मद एजाज ताज को गुलदस्ता पेश किया, जिसको 99 न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमज़ान अली ने वसूल किया। इजलास से खिताब करते हुए नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फ्रंट सिंध CBA के सेक्रेटरी जनरल सैयद हैदर ने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा, आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद एम्प्लॉइज़ के पे पैकेज 2020 जिसका इजरा हो चुका है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करना और इसकी जो मकासद है और इस पे पैकेज के लिए जितनी जद्दोजहद की गई है उससे आप तमाम साथियों को आगाह करना के लिए ये प्रोग्राम बुलाया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं इस पे पैकेज के लिए हमारे हर दिल अज़ीज़ सदर बैंक जनाब आरिफ उस्मानी साहब, ग्रुप चीफ मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा और डिविज़नल हेड HRM मोहतरम डॉक्टर तारिक जलील साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी पर्सनल कोशिशों से, ज़ाती कोशिशों से ये पैकेज मुमकिन हो सका और आज इस पे पैकेज की इतनी बेहतरीन शक्ल निकल के आई। जबकि इस पे पैकेज का आगाज़ किया गया था तो इस पे पैकेज के जो सूरत हाल थी वो इंतहाई नागुज़ीर थी, लेकिन हमने यूनियन की ज़िम्मेदारियों को समझते हुए मुसलसल जद्दोजहद करते रहे, जिसके नतीजे में ये थोड़ा ताख़ीर का शिकार भी हुआ। लेकिन हमने यही कहा, ताख़ीर हमें बर्दाश्त है, लेकिन मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, जो मुलाजमीन का हक़ है, वो उन्हें हम दिलवाएंगे। ताख़ीर हो जाए उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस सिलसिले में जिस तरह डिविज़नल हेड HRM डॉक्टर तारिक जलील साहब ने और मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा ने मेहनत की है और इसको बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ सदर बैंक जनाब आरिफ उस्मानी साहब के पास भी गए, 2 मीटिंगें कराई उन्होंने और ख़ुद भी वहाँ पे सदर बैंक को कायल किया कि इस पैकेज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और सदर बैंक ने इसमें हमसे वादा फरमाया कि मैं इस सिलसिले में तमाम बोर्ड के अरकान, तमाम मोअज़्ज़िज़ बोर्ड के अरकान से पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे पैकेज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं एक बार फिर सदर बैंक जनाब आरिफ उस्मानी साहब, मोहतरम डॉक्टर तारिक जलील साहब डिविज़नल HRM और ग्रुप चीफ HRM मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा का भी खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी मदद फरमाई, इस पे पैकेज के अमल में, इसके इजरा में हमारी मदद फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई और हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये पे पैकेज जो आया है, ये हमेशा आपका पे पैकेज जो है 2 साल का जारी किया जाता था। जैसे कि 18-19 का पैकेज आया था, इसी तरह अपना अभी जो ये पे पैकेज है ये 20 और 21 का था। लेकिन 2 साल के पे पैकेज में हमारे मुलाजमीन को शदीद नुकसान होता था। 2.5 से पौने 3 साल का अरसा गुजर जाता था दूसरे पैकेज के लिए। लेकिन इस दफ़ा हमने सदर बैंक से दरख्वास्त की कि सर, हमारा पैकेज हर साल के साल आप जारी करें ताकि मुलाजमीन को इसमें ताख़ीर ना हो और जैसे ही साल शुरू हो उसके शुरू में ही पे पैकेज पे मुज़ाकरात करके इसको मुकम्मल किया जाए और इसको जारी कर दिया जाए। हमारी इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए सदर बैंक ने यह ऐलान किया कि मुलाजमीन का पे पैकेज साल के साल हर साल किया जाएगा और इस सिलसिले में उन्होंने इंतज़ामिया को वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं कि पे पैकेज जो है वो जो भी है जनवरी में यूनियंस की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड जमा कर दिया जाएगा, जिस पे
مذاکرات کے بعد 31 مارچ سے پہلے پے پیکیج کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس پے پیکیج میں کا جو اجرا ہوگا وہ جنوری 2021 سے ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس پے پیکیج کے حوالے سے بہت کنفیوژن تھے۔ سب سے پہلا کنفیوژن تو یہی تھا کہ یہ 2 سال کا پیکیج ہے یا 1 سال کا پیکیج ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم نے سرکولر کے ذریعے آپ تمام ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ پے پیکیج 2020 کا ہے، جو کہ 1 جنوری سے لے کے دسمبر 2020 تک کا ہے، اور اس پے پیکیج کے حوالے سے بھی بہت ساری منفی پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے۔ اس میں میرے دوستوں، ہم نے جس طرح اس کو اچھا کرنے کے لیے محنت کی ہے، ان تمام چیزوں سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اب یہ پے پیکیج 2020 کا آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 جنوری 2021 میں آپ کا نیا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا انتظامیہ کو، جس کا انشاءاللہ تعالی 31 مارچ 2021 سے پہلے فائنل کر کے اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا یہ کنفیوژن تھا۔ پے پیکیج 2020 کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس میں بنیادی تنخواہیں جو ہیں، یعنی کہ بیسک جو ہے 30,000 روپے تک کی جس کی بیسک ہے، ان تمام ملازمین کی جو بنیادی تنخواہ بیسک ہے اس میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ 30,000 سے 75,000 روپے بیسک والے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 18% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 75,000 اور اس سے زیادہ والے بیسک والے ملازمین کے لیے 14% بنیادی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس طرح 30,000 بیسک والے ہمارے کم سے کم 80% ملازمین ہیں جو کہ 30,000 تک کی بیسک رکھتے ہیں، تو ان 80% ملازمین کو ہم نے 20% ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو نیا 2021 میں جنوری میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا، اس میں جو انتظامیہ سے بات چیت ہوگی، جتنا بھی ہوتا ہے ابھی 20 ہوا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو یہ دونوں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کا وہی فگر آ جائے گی جو آپ کی ماضی میں چلتی آ رہی ہے 40% کے قریب، بلکہ 40% سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی فگر آ جائے گی۔ ابھی اس لیے یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا پیکیج آیا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ ہے، لیکن یہ جب مارچ میں آئے گا آپ کا پے پیکیج تو اس میں یہ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی، تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ یوٹیلیٹی الاؤنس میں 23% اضافہ، کاسٹ آف میڈیسن میں 23%، کاسٹ آف کنسلٹیشن میں 23%، ایجوکیشن الاؤنس 12,000، کنوینس الاؤنس 15,000، سیویئر ونٹر الاؤنس 5,000، میرج گرانٹ 1,60,000، حافظ قرآن جو ہیں، جو جن ملازمین کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کو 1,25,000 روپے دیا جائے گا۔ میرج گرانٹ میں میرے دوستو اپنا ایک بچہ یا امپلائی کی خود شادی ہو یا پھر اس کے ایک بیٹا یا بیٹی کی جو ہے اس کے لیے اپنا 1,60,000 روپے کی رقم مقرر کی گئی ہے، اور ایسے ملازمین جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے کفن دفن کے لیے 1,00,000 روپے ہے۔ میٹرنیٹی چارجز 65,000 روپے ہے۔ ہفتے والے دن جو برانچیں کھلتی ہیں ان کی کلیریکل کا 1,000 روپے، نان کلیریکل کے 800 روپے۔ فیسینیٹی الاؤنس عید الفطر پہ جو ہے 10,000 روپے ملیں گے، عید الاضحیٰ پہ 15,000 ملیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو کار لون کا جو مسئلہ ہے، کار لون پہ بڑے ملازمین وہ ہو رہے ہیں کہ اس دفعہ کار لون نہیں بڑھا، لیکن میں آپ کو اس کی بریفنگ دوں گا، اس کے بعد آپ 100% مطمئن ہو جائیں گے۔ کار لون کے لیے جو ہمیں کار لون ہے وہ ابھی ہمارا 13 لاکھ ہے، اور اگر اس میں بہت سے بہت بھی اضافہ ہو جاتا تو 1,00,000 روپے اناسمنٹ ہو جاتا، 1,00,000 روپے اضافہ کر کے 14,000 ہو جاتا، لیکن اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 14 لاکھ میں نہ تو کوئی گاڑی ملتی ہے اور نہ کوئی ہم مناسب وہ کار خرید سکتے۔ اس کو کار لون کو جو مارکیٹ میں جو کار کی ویلیو ہے، جو مارکیٹ میں جو کار مل رہی ہے، کم سے کم بھی چھوٹی سے چھوٹی جو آلٹو ہے اس کی قیمت بھی اس وقت 16,50,000 روپے ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں انتظامیہ ایک پالیسی مرتب کر رہی ہے، اور اس پالیسی کے تحت اب اس کو مارکیٹ کی جو ویلیو ہوگی، چاہے 16.5 ہو 17 ہو، جو بھی ہوگا اس مارکیٹ کی ویلیوشن کے حساب سے آپ کو کار لون کا اعلان کیا جائے گا، اور اس میں آپ کو کم سے کم 3.5 سے 4 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس کو آپ
کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت جلد خوشخبری آپ سنیں گے کہ کار لون کی پالیسی آ گئی اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح ہاؤس بلڈنگ لون کا مسئلہ ہے۔ ہاؤس بلڈنگ لون اب یہ پے پیکیج میرے دوستو 2 سال کا ہے۔ اب جیسے آپ کا پے پیکیج جو ہے پچھلا والا 1.5 سال بعد آیا تھا، تو اس میں ہر چیز آپ کی 2 سال کا آیا تھا 1.5 سال بعد، تو اس میں آپ کی ہاؤس بلڈنگ کار لون سارے بڑھ گئے تھے۔ ابھی اس میں ہم نے جو 21 میں آئے گا مارچ تک، اس میں اپنا جو دیگر جو دو تین چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں، ایجوکیشن الاؤنس وغیرہ، اس کا اضافہ کیا جائے گا، اور اس میں ہاؤس بلڈنگ کا جو ہے انہانسمنٹ کا وہ اعلان کر کے اور آپ کو ہاؤس بلڈنگ کا وہ کر دیا جائے گا۔ ہاؤس بلڈنگ کے لیے میرے دوستو ہم نے جو ان سے کہا ہے کم سے کم جو ہے 170 بیسک 170 بیسک اس کے لیے ہم نے وہ کی ہے، اور اس میں کیا نام ہے منیمم جو ہے، منیمم کے لیے بھی ہم نے تقریباً 10 لاکھ روپے اضافے کا وہ ان سے درخواست کی ہے، جس کا انشاءاللہ تعالی آپ اعلان سنیں گے اور آپ خوشخبری سنیں گے۔ آپ لوگ میرے دوستو آپ لوگ مطمئن رہیں ہم سے، ہم لوگ یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ کی جد و جہد کے لیے ہیں، اور ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کسی بھی دور میں ملازمین کا نہ تو نقصان ہونے دیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے ہم نے، میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، لیکن آپ کے حقوق کی جو بات آئی ہے اس میں ہم نے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام صدر بینک نے کیا ہے، جس کو لوگ محسوس نہیں کر رہے، سب سے بڑا کام کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو فاؤنڈیشن تھی اس کو بحال کر دیا ہے، اور بحالی کے بعد اس میں ابھی نیا ایم ڈی تعینات ہو رہے ہیں، اور اس کے تعیناتی کے بعد اس کو باقاعدہ فعال کر کے چلایا جائے گا۔ اور صدر بینک نے ہماری میٹنگ میں ہم سے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اس فاؤنڈیشن میں ریٹائرڈ، مرحوم اور حاضر سروس جو ملازمین ہیں صرف ان کے بچے ہوں گے، باقی باہر سے ایک آدمی بھی نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی ہماری کامیابی اس فاؤنڈیشن میں جو ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جیسے یہ فعال ہوتی ہے، اس میں آپ کا دیرینہ مسئلہ، سب سے بڑا ملازمین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہم نے ایک پالیسی تو طے کرا دی تھی کہ اپنا جو مرحومین کے بچے ہیں، جو اپنا حاضر سروس انتقال ہو رہا ہے ان کے بچے بھرتی ہو رہے ہیں، لیکن جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو کہ اپنا پرانے وفات پا چکے ہیں، اور جو کہ اپنا ملازمین کافی عرصے سے انتظار میں ہیں کہ ان کے بچوں کی بھرتی ہو، لیکن وہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی جس کے تحت یہ ان کی بھرتیاں ہوتی، تو اب جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس نیشنل بینک آف پاکستان کی فاؤنڈیشن جو ہے اس میں آپ کے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل اس فاؤنڈیشن میں شامل ہے۔ یہ فاؤنڈیشن آپ کی بنیادی سمجھ لے کہ بنیاد ہے نیشنل بینک کی، جس فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ کے دیگر مسئلے بھی، یہ خالی بچوں کی بھرتی نہیں، دیگر بھی جو مسئلے آئیں گے ان کو بھی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے حل کرایا جائے گا۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں، اس کے علاوہ جو ہم نے جینیٹوریل کی اسٹاف کا تھا ان کا مسئلہ بھی صدر بینک کے سامنے پیش کیا، اور صدر بینک نے اسی وقت بلا کر کے ڈائریکشن دی ہے، اپنی احکامات جاری کیے کہ جناب فاؤنڈیشن کے جو بھی لڑکے نکالے گئے، اس کو جینیٹوریل کے جو بھی لڑکے نکالے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ واپس بینک میں رکھا جائے، اور کسی کو بھی اس دور میں بے روزگار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں، یہ تمام کامیابیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس صورتحال میں ابھی جس طرح آپ کا یہ پے پیکیج کیا گیا ہے، جس طرح آپ کے لیے صدر بینک محترمہ اسما شیخ صاحبہ، ڈاکٹر طارق جلیل صاحب اور ہمارے تمام معزز بورڈ کے اراکین نے اس سلسلے میں جس طرح ہماری مدد فرمائی ہے اور اس پی پیکیج کو جاری کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کا خصوصی طور پہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں، بہت سارے منفی پروپیگنڈے اڑائے جاتے ہیں، بہت سارے سازشیں کی جاتی ہے، لیکن امپلائیز فرنٹ سندھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے قائم و دائم ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں، یہاں پہ یہ ہمارا گھر ہے،
یہ ہمارا کنبہ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ مجھ پہ تنقید کریں، آپ میرا جس طرح احتساب کر سکتے ہیں یہاں پہ کریں، لیکن جب اس کمرے سے باہر جائیں تو ایک مضبوط قوت بن کے اتحاد کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جائیں، تاکہ کسی بھی دشمن کو یہ وہ ہمت نہ ہو کہ وہ امپلائیز فرنٹ سندھ کے خلاف یا اس کی قیادت کے خلاف کوئی سازشیں کر سکے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور یہ جو بھی مسئلے کی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے ابھی جو ایریئر کا مسئلہ ہے، اپنا جو جنوری سے جولائی کا ایریئر ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے صدر بینک کو خط دے دیا ہے، لیٹر جمع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنیں گے کہ یہ آپ کا ایریئر ہو گیا۔ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قیادت، آپ کی قیادت، آپ کے تعاون سے، آپ کے اتحاد سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جد و جہد کرتے رہیں گے، اور آپ کے تمام جائز مسائل کے لیے ہم بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے۔ تمام ساتھیوں کا یہاں آنے پہ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں سے نکلیں، باہر جائیں تو اتحاد کے ساتھ، قوت کے ساتھ جائیں، اور جو بھی منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے، جو بھی یونین کے خلاف نگیٹو خبریں چلا رہا ہے، اس کی خبروں کو ختم کر دیں اور ثابت کر دیں کہ آپ سب امپلائیز فرنٹ سندھ کے جھنڈے تلے ایک ہیں اور متحد ہیں، اور متحد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام ساتھیوں کا بے حد شکریہ۔ ہم ان سب کامیابیوں پر صدر بینک جناب عارف عثمانی، گروپ چیف HRM محترمہ عصمت شیخ صاحبہ اور ڈویژنل ہیڈ ERD کی جانب سے ڈاکٹر جلیل احمد طارق صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔